बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज आपसे जनाब एक गुफ्तगू करते हैं और वो है अमेरिका से मुताल्लिक़। ख़ास तौर पे अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया, लेकिन वहाँ पे अभी तक ये तूफ़ान जो है वो अभी टला नहीं है और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो पोरस के हाथी साबित हो रहे हैं और अब उनको काबू करने के लिए मुख्तलिफ़ हरबे सोचे जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ तरीके सोचे जा रहे हैं और उन पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। और ये सब कुछ पाकिस्तान दुनिया की जो सुपर पावर है वहाँ पे हो रहा है और पता चला कि जनाब सदियों से जो उनकी जमहूरियत है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो तो बिल्कुल खोखला है। और अगर कोई ऐसा पोरस का हाथी आ जाए और प्रेसिडेंट बन जाए तो उसको काबू करने के लिए आपके पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है सिवाय इसके कि आप डंडा सोटा करें। पंजाबी में कहते हैं डांग सोटा करना, तो डांग सोटा इस वक्त हो रहा है और देसी तरीके से उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। कुछ चीज़ें हैं और ख़ास तौर पे ये एक इबरत भी है, वो भी आपको बताता हूँ। अब स्पीकर आ गई हैं मैदान में और स्पीकर पेलोसी उन्होंने ये कहा है, ख़ास तौर पे उन्होंने कहा जनाब किसी वक्त भी वो एटमी हमला कर सकते हैं और एटमी हमला भी कर सकते हैं और कोई ना कोई बटन दबा सकते हैं। उनसे किसी भी किस्म की कोई तवक्को भी की जा सकती है। अब उसको फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अब रोका जा रहा है। ट्विटर ने उनका अकाउंट पहले बंद किया, मुअत्तल किया, अब मुकम्मल तौर पे उनको फ़ारिग कर दिया। जब उनके पर्सनल अकाउंट को बंद किया गया तो फिर वो एक ऑफिशियल जो था ट्विटर अकाउंट प्रेसिडेंट का उस पर आए, उस पर भी उन्होंने अटैम्प्ट की, उसको फिर डिलीट किया गया। और उसके बाद फिर कुछ और उनके जो थे लाइक माइंडेड और उनके ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने भी ये प्रेसिडेंट ट्रंप की तस्वीर लगाई और नाम भी तब्दील किया ट्विटर अकाउंट का जो पहले से चला आ रहा था, उस पर उन्होंने ट्वीट करने शुरू कर दिए, फिर उसको ब्लॉक किया गया। तो प्रेसिडेंट ट्रंप, मैंने आपको बताया था कि वो गो के उन्होंने कह दिया कि जनाब बिल्कुल अब ट्रांसफ़र ऑफ पावर आराम से होगा और ये भी होगा वो भी होगा। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी पास कर दिया, लेकिन वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हैं और अभी तक अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकी इंतज़ामिया उसको उसी तरीके से देख रही है। उनके ख़िलाफ़ पहली कार्रवाई जो करने की कोशिश की गई कि 25th अमेंडमेंट जो है उसका सहारा लिया जाए, उस पर जो बाइडन ने मना कर दिया, प्रेसिडेंट जो बाइडन ने। और उसके बाद फिर इम्पीचमेंट, उस पर भी जो बाइडन ने कहा कि जनाब नहीं, इस तरह से ना किया जाए, क्योंकि ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, लेकिन जो उन्होंने कन्वे किया अपनी पार्टी को और इंतज़ामिया को, अमेरिकन इंतज़ामिया को, कि ये काम ना किया जाए। तो लिहाजा जब ये चीज़ें हैं तो साथ ही साथ ये भी चल रहा है और ये दुनिया का जनाब ताकतवर तरीन प्रेसिडेंट, सुपर पावर, और ट्विटर उसके साथ ये कर रहा है, ट्विटर भी कर रहा है, फेसबुक भी कर रहा है, जहाँ जहाँ। फिर ट्रंप साहब ने जी 152 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और वो रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने कहा है कि मैं हल्फ बर्दारी की तकरीब में शरीक नहीं होऊंगा। और ये 152 साल में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि कोई भी जो अमरीकी सदर, मुंतखब अमरीकी सदर की हल्फ बर्दारी की तकरीब में जो जाने वाला प्रेसिडेंट है वो शरीक नहीं होगा। यानी वो उनके इरादे अभी भी ख़तरनाक लग रहे हैं। इसलिए स्पीकर ने ट्रंप को न सिर्फ पागल करार दे दिया है, बल्कि अमरीकी सदर को इक़्तिदार से निकालने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। स्पीकर नैंसी पेलोसी ने, उन्होंने कहा जनाब ये शख्स पागल हो चुका है और इस पागल शख्स को के हवाले, वो कहते हैं बंदर के हाथ में उस तरह नहीं आना चाहिए। तो इस वक्त ट्रंप की सिचुएशन भी यही है कि ये बंदर है और इसके हाथ में उस तरह आया हुआ है, पता नहीं कब अपना ही गला, यानी कि अमेरिका का गला ही ना काट दे। और इस पे बहुत शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो कहीं कोई बटन ही न दबा दें कि हमला, क्योंकि ये 2-3 अटैम्प्ट हो चुकी हैं और ईरान के मामले में ख़ास तौर पे इसराइल इसके साथ मौजूद है जनाब। इसराइल की लॉबी, वो हर सूरत में ऐसा चाहते हैं कि कोई ऐसा इक़दाम हो कि जो बाइडन इंतज़ामिया के लिए ऐसे मसाइल खड़े कर दिए जाएं कि जो डैमेज कंट्रोल ना हो सके और उसको डैमेज कंट्रोल करते करते भी उसकी 4 साल की टर्म पूरी हो जाए। और डेमोक्रेट्स की जानिब से अमेरिकी सदर के ख़िलाफ़ 4 सफ़ात पर
مواخذے کا امپیچمنٹ کا مسودہ بھی تیار کر لیا گیا ہے، جسے منڈے کو جناب ایوان نمائندگان میں پیش کیا جائے گا۔ خبر یہی ہے کہ امریکی پارلیمنٹ پر حملے میں مبینہ کردار ادا کرنے پر ڈونلڈ ٹرمپ کو عہدہ صدارت کے آخری ایام میں مواخذے امپیچمنٹ کا جناب خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، گو کہ جو بائیڈن ان سے منع کر چکے ہیں، لیکن یہ خطرہ بدستور موجود ہے اور اب یہ سوموار سے جناب یہ کارروائی شروع ہو جائے گی۔ مسودہ تیار ہے اور مسودے میں کہا گیا ہے کہ جناب ٹرمپ قومی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہیں، انہیں جلد عہدے سے برطرف کر دیا جائے۔ نینسی پیلوسی جو اسپیکر ہیں، انہوں نے کہا جناب چیئرمین آف دا جوائنٹ چیف آف اسٹاف مارک ملے سے ملاقات کی، جس میں غیر متوازن صدر کی ایٹمی کوڈ تک رسائی سمیت ابتدائی حساس معاملات پر گفتگو ہوئی، اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ پینٹاگون کو یہ کہا گیا ہے اور امریکن اسٹیبلشمنٹ CIA سے سب سے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہاتھ میں کوئی بھی ایسی چیز دینا خطرے سے خالی نہیں ہوگی، اور اگر یہ غیر معمولی اختیارات ایک پاگل صدر کے پاس رہے تو امریکہ، نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کے لیے، امن کے لیے یہ شخص خطرہ بن سکتا ہے۔ جبکہ جو بائیڈن کے بارے میں، جو بائیڈن نے سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جناب فی الحال جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ حلف برداری کی تقریب میں شریک نہیں ہو رہے، تو جو بائیڈن نے کہا کہ مجھے صدر ٹرمپ کے اس فیصلے سے اتفاق ہے، تو اس سے آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے مزید تشویش، اور وہ ہے امریکی حکام کو، صرف نینسی پیلوسی کو نہیں ہے، امریکی حکام کو بھی یہ تشویش ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں یہ خدشہ ہے امریکی حکام کو بھی ہے کہ پریزیڈنٹ کہیں جاتے جاتے 20 جنوری سے پہلے وہ کہیں جوہری ہتھیار ہی نہ گرا دیں، اور جوہری ہتھیار ایک دفعہ گر گیا، ایک دفعہ انہوں نے بٹن آن کر دیا تو پھر اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ امریکی حکام اس بارے میں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، امریکی میڈیا بھی اس معاملے میں ان کے خلاف ہو چکا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جناب یہی ذہنی کیفیت دیکھتے ہوئے اور ان کی اب نارمیلٹی کو دیکھتے ہوئے یہ تمام آپشن ایک بار پھر کھول دیے گئے ہیں، اور نینسی پیلوسی جو اسپیکر ہیں وہ ان کی روح رواں ہیں، وہ لیڈ کر رہی ہیں، اور اس وقت فوری طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ استعفیٰ نہیں دیتے تو کیونکہ یہ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو میسیج دیا جائے جناب آپ مستعفی ہو جائیں اور بقیہ ٹائم جو ہے نائب صدر جو ہیں ان کو پورا کرنے دیں، اور اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو پھر نہ صرف امپیچمنٹ کا مسودہ تو تیار ہے، تو پھر ایسی صورت میں 25ویں ترمیم جو ہے وہ بھی انووک کی جائے اور اس کو بھی استعمال میں لایا جائے۔ اس میں مختلف ارکان پارلیمنٹ جناب رکن ہیں، جیمی راسکن وہ شامل ہیں اس میں، پھر خاتون رکن ہیں پرمیلا جے پال، وہ بھی اس میں متحرک ہیں، کیلے کاہلے جو ہیں وہ بھی متحرک ہیں، تو یہ سب کے سب متحرک ہو چکے ہیں، اور ایک لمبی فہرست ہے جو کہ ریزائن بھی کر چکی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور یہ معاملہ اب سیریس ہوتا جا رہا ہے کہ جناب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ہر صورت میں فارغ کر دیا جائے، اور 20 جنوری یعنی کہ آج ہے 10 جنوری، اور 10 سے اگلے 10 دن جو ہیں وہ امریکہ کے لیے اور امریکی حکام کے لیے، امریکن اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور امریکہ کے پولیٹیکل سسٹم کے لیے بالکل ایک خوفناک خواب جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے۔ یہ خوفناک خواب 20 جنوری تک اسی طرح چلتا رہے گا۔ اور پھر ایک اور بات بھی کہی گئی، اور وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جناب جو کوڈ ہیں، جوہری ہتھیاروں کے کوڈ، ان کو ان سے واپس لے لیا جائے اور ان کو ڈس فنکشنل کر دیا جائے، اور جوہری ہتھیاروں کی تک رسائی جو ہے وہ کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی۔ اب ذرا تھوڑا سا دیکھتے ہیں جناب ایک اور پہلو کہ یہ اس وقت دنیا کی واحد سپر پاور، مہذب، ترقی یافتہ، اور جو سمجھتی ہے، جو سب کو چارج شیٹ کرتی ہے کہ یہ آپ کا جوہری پروگرام آپ کا محفوظ نہیں ہے، آپ کا محفوظ نہیں ہے، آپ کا پروگرام محفوظ نہیں ہے، آپ انتہا پسندی کی طرف جا رہے ہیں، آپ شدت پسندی کی طرف جا رہے ہیں، آپ دہشت گردی کی طرف جا رہے ہیں، جو میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ جناب پابندیاں لگانے کے لیے، لیکن
پاکستان کا ہمیشہ پاکستان کے جوہری پروگرام پہ جس سوالات اٹھائے گئے اور گھیرنے کی کوشش کی گئی کہ جناب یہ انتہا پسندوں کے ہاتھ میں نہ چلے جائیں، یہ فلاں کے ہاتھ میں نہ چلے جائیں. پھر کوریا کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے جی، اور ان کے ہتھیار بھی غیر محفوظ ہیں. اگر محفوظ ہیں تو صرف امریکہ بہادر سرکار کے محفوظ ہیں، برطانیہ کے محفوظ ہیں، فرانس کے محفوظ ہیں، اسرائیل کے محفوظ ہیں، باقی کسی کے بھی محفوظ نہیں ہیں. روس سے بھی خطرہ ہے، چین سے بھی خطرہ ہے، یعنی کہ تمام جو امریکہ کے مخالف ان سے خطرہ ہے. اب ہو کیا رہا ہے؟ اب مختلف ممالک اس معاملے میں کافی ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور مذاق کیسے اڑا رہے ہیں؟ ان میں کہا جا رہا ہے جناب کہ جو بائیڈن نے کیپٹل پر حملہ کرنے والوں مظاہرین کو فسادی، باغی اور دہشت گرد قرار دیا ہے. یعنی آنے والا پریزیڈنٹ، جانے والے پریزیڈنٹ کو، اور ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ریپبلکن کو کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ فسادی کہہ رہے ہیں، باغی کہہ رہے ہیں، اور دہشت گرد کہہ رہے ہیں. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ بھی پولیٹیکل سائنس اور ہماری تاریخ جو ہے اس سے آپ کو آگاہ بھی کرنا ہے، تاکہ پتہ چلے، نوجوان نسل کو بھی پتہ چلے کہ اس وقت امریکہ میں کیا ہو رہا ہے. اور جو بائیڈن نے جناب یہ ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ ڈال دی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ. یعنی جلد سے جلد ان کو فارغ کرنے کا پلان جو ہے، جو بائیڈن اب دل سے تو اندر سے تو وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں. تو لیکن کیا ہوگا یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. جو نائب صدر ہیں مائک پینس، ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کو بھی یہی آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جناب 25ویں ترمیم کو انووک کریں اور بقیہ جو ان کو انفٹ قرار دیں ٹرمپ کو، اور بقیہ مدت یعنی کہ 10 دن 8 دن جو بھی بچتے ہیں وہ آپ مائک پینس کو کہا جا رہا ہے، نائب صدر کو، کہ آپ صدر کے اختیارات جو ہیں وہ آپ استعمال کریں. لیکن اب تک بہت سارے لوگ جو ہیں استعفے بھی دے چکے ہیں، اور 6 جنوری کو جو کچھ ہوا اس کے جواب میں. اور استعفے دینے والوں میں کون کون سے ہیں جناب؟ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کابینہ، وزیر تعلیم، وزیر مواصلات، ڈپٹی مشیر برائے قومی سلامتی اور ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری برائے اقتصادیات، یہ بھی دے چکے ہیں. اور یہاں سے صورتحال میں دنیا کی سپر پاور میں اس وقت چل کیا رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اندر سے یہ نظام کتنا کھوکھلا ہے. اور ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ سب کو انہوں نے ایک دماغ سب کا چکرایا ہوا ہے. اسی طریقے سے ٹرمپ کے جو شمالی آئرلینڈ کے یہ اسپیشل ایلچی ہیں جناب، جو پہلے چیف آف سٹاف تھے، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا، اور انہوں نے کہا جی میں اب مزید نہیں ان کے ساتھ چل سکتا. اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس کونسل برائے معاشی امور کے ممبر اور خاتون اول کی چیف آف سٹاف، سوشل سیکرٹری اور ڈپٹی سیکرٹری نے بھی استعفے دے دیے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب جو کچھ ہوا وہ انتہائی پریشان کن تھا، لہٰذا ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. الیکشن کے نتائج پہ، ساری دنیا کے الیکشن نتائج پہ جناب یہ امریکہ سرکار جو ہے واشنگٹن کا انتظار کیا جاتا تھا کہ جناب فلاں ملک کے الیکشن ہوئے، اس کے بارے میں واشنگٹن سے کیا سٹیٹمنٹ آتی ہے، امریکی محکمہ خارجہ کی کیا سٹیٹمنٹ آتی ہے، وائٹ ہاؤس سے کیا سٹیٹمنٹ آتی ہے. تو اس سٹیٹمنٹ کا انتظار کیا جاتا تھا، اور اس سے فیصلہ ہوتا تھا کہ یہ ہونے والے فلاں ملک کے ہونے والے انتخابات منصفانہ تھے یا نہیں تھے. اور اب وہی امریکہ جناب ایک دوسرے پہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں. 2 سیاسی جماعتیں ہیں، دونوں ایک دوسرے پہ الزامات عائد کر رہی ہیں. 2 صدور ہیں، ایک جانے والا ایک آنے والا، دونوں ہی الزامات عائد کر رہے ہیں. اور افراتفری، تشویش اور دہشت گردی، یہ اس وقت صورتحال ہے جناب. پھر ایک اور بات، میں اگلی بات جو کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جو انالسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، جو ہسٹورین ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کے کمزور ہونے کا اور ٹوٹنے کا یہ آغاز ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ تفریق بڑھے گی. میرا پہلا وزٹ تھا جی 2008 میں امریکہ گیا تھا، اور امریکہ سے واپس آیا تھا کیونکہ وہاں پہ کوئی 10 دن گزارے تھے. مختلف تھنک ٹینکس میں بھی جانے کا موقع ملا، اور مختلف لوگوں سے بھی ملنے کا موقع ملا. تو میرا بھی اپنا یہی تھا کہ امریکہ کو صرف اللہ تعالیٰ ہی شکست دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ امریکہ کو کوئی ملک شکست نہیں دے سکتا. تو صورتحال وہی ہے. ایک تو کرونا کے بعد پتہ چل گیا کہ امریکہ بہادر سرکار
کچھ بھی نہیں ہے، اور جب کرونا نے ہی ان کا ایک کم بیک بون جو ہے وہ توڑی، اور اب جو اندر سے فسادات شروع ہو چکے ہیں، یہاں پہ کسی اور نے کام نہیں دکھایا، یہ اندر کے فسادات ہیں، اندر کی ہی گھٹن ہے، اور یہ پوری دنیا میں جو ظلم و ستم ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ اس کا تو اب جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ آنے والے دنوں میں یہ تفریق مزید بڑھے گی، اور یہ اندر سے جو ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہوا ہے۔ پھر اب اس کو امریکہ کیا کہے گا؟ کسی بھی ملک میں کوئی بھی ایکشن ہوتا تھا، وہ خواہ کسی گلف میں ہوا یا مڈل ایسٹ میں ہوا یا ادھر ہمارے ساؤتھ ایشیا میں ہوا، تو اس کو امریکہ کیا کہتا ہوتا تھا؟ عوامی طاقت، جمہوریت، یہ جمہوریت ہے۔ اور ایسے تمام واقعات ماضی میں جس میں خود امریکہ اور سپر پاور انوالو ہوتی تھیں اور منورنگ کی جاتی تھی، تو وہ خواہ ترکی ہو، مصر ہو، عراق ہو، لیبیا ہو، ہمارا پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، سری لنکا ہو، اور دنیا کے جس خطے میں بھی ہوتا تھا تو اس کو کہا جاتا تھا یہ عوامی طاقت ہے۔ اور سربیا میں جب 2000 میں مظاہرے ہوئے تو صدارتی الیکشن کو فراڈ قرار دیا گیا، اور وہاں کی کانگریس پر جب چڑھائی ہوئی سربیا میں تو امریکہ نے اسے جمہوریت کہا تھا۔ میں ذرا تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل بتا رہا ہوں۔ 2004 اور 2014 میں جب یوکرائن میں ایسے واقعات ہوئے تو، اور ایسے ہی جارجیا، مالڈووا اور بیلاروس اور سابق روسی ریاستوں سمیت دیگر ریاستوں میں بھی جب ایسے مظاہرے ہوئے تو امریکہ نے اس کو عوامی طاقت کا نام دیا تھا، کیونکہ امریکی NGOز اور سفارت خانے جو ہیں ان تمام مظاہروں اور فسادات کو رنگین انقلاب کے نام وہ دے رہے تھے جناب۔ اور اگر آپ مڈل ایسٹ میں آ جائیں تو اس کو پھر عرب سپرنگ کا نام دیا گیا تھا عالمی ذرائع ابلاغ، مغربی ذرائع ابلاغ نے، اور امریکہ نے ان تمام مظاہروں کو سپورٹ کیا تھا، جس کے نتیجے میں جناب ہزاروں افراد مارے گئے، اور شام اور لیبیا میں خانہ جنگی جو اب تک چل رہی ہے، اور مصر کی بات، مصر کا بھی انہوں نے یہی کہا، عرب سپرنگ کا نام دیا، مرسی کی حکومت کو ختم کیا گیا اور وہاں پہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو لایا گیا، اور اس خونی کو کو بھی جو نام دیا گیا وہ تھا یہ جمہوری حکومت آ گئی، کیونکہ محمد مرسی جو ہیں وہ پریزیڈنٹ بنے تھے اور منتخب ہوئے تھے، اور وہ وہاں پہ ریفارمز لے کے آ رہے تھے اور جو کہ امریکی مفادات کے خلاف تھی، لیکن ان کو بھی ہٹا دیا گیا، تو اس کو بھی یہ کہا گیا۔ پھر اس وقت بھی امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ جناب امریکہ اس تنازع میں فریق ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے اکارڈنگلی ہو رہا تھا۔ پھر اسی طریقے سے جہاں جہاں ڈکٹیٹرشپ ہوئی وہاں پہ یہی کام کیا گیا، اور جب 6 جنوری کو جناب کیپٹل ہل پہ ٹرمپ کے سپورٹرز آئے اور یورپی ممالک اس واقعے پر افسوس اور تشویش کا اظہار کر رہے تھے، لیکن جو آج تبصرے مختلف قسم کے مختلف تبصرے ہوئے، روسی جریدے RTA نے امریکہ کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ کیا اب احساس ہوا کہ آپ نے کیا کیا؟ امریکہ کو اس قسم کی جمہوریت ملی ہے جس کا وہ بیرون ملک چیمپئن بنتا ہے۔ روس کے صدر پیوٹن نے کوئی بیان نہیں دیا، لیکن اس معاملے پر بات کرتے ہوئے روسی وزیر خارجہ کی ترجمان نے یہ کہا کہ یہ امریکہ کا اندرونی معاملہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ امریکہ کا جو نظام ہے وہ بوسیدہ ہو چکا ہے اور یہ جدید جمہوری معیاروں پر پورا نہیں اترتا، اور یہ نظام متعدد خلاف ورزیوں کا موقع پیدا کرتا ہے۔ تو اب دنیا جو ہے وہ امریکہ کے نظام پہ کوشچن کر رہی ہے، اور امریکی میڈیا سیاسی جدوجہد کا ذریعہ بن گیا ہے، اور معاشرے میں پھوٹ بڑھ جانے کی وجہ بھی یہ تھی کہ جو اب امریکہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ روسی پارلیمنٹ کے ایک رکن نے بڑا دلچسپ تبصرہ کیا کہ امریکی جمہوریت اپنے دونوں پاؤں پر لنگڑا رہی ہے، اور جمہوریت، جبکہ ایک اور روسی رکن، کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے کہ روس کا ستیہ ناش کرنے میں امریکہ بڑا آگے تھا۔ امریکہ اب یقینی طور پر دوسرے ملکوں پر انتخابی معیار عائد نہیں کر سکتا، اور نہ ہی دنیا بھر میں جمہوریت کی علامت ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، یہ روس کہہ رہا ہے۔ اور پھر چینی جو جریدہ جناب گلوبل ٹائمز، جو کہ ان کا آفیشل، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے اسپیکر نینسی پیلوسی جو ہانگ کانگ میں ہونے والے فسادات کو خوبصورت مناظر قرار دیا تھا۔ نینسی پیلوسی نے کیا اب وہ کیپٹل ہل پر ہونے والے واقعہ پر بھی یہی خیالات رکھتی ہیں
ایران کے صدر حسن روحانی بھی میدان میں آئے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی امریکہ کے حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ مغربی جمہوریت کتنی نازک اور کمزور ہے۔ کیپٹل ہل واقعے کی ترکی کی وزارت خارجہ کا بھی بیان بڑا دلچسپ ہے، اور اس نے یہ کہا ہے CNN پہ کہ جناب تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ ترکی امریکہ کے حالات پر تشویش کا اظہار کر رہا ہے جو کبھی امریکہ دوسروں کو کہا کرتا تھا۔ یہ آپ کو یاد ہے کہ ترکی میں بھی فوجی بغاوت کروانے کی کوشش کی تھی، اور مزے کی بات ہے ترکی نے اپنے شہریوں کو کہا ہے جناب کہ وہ مظاہروں والی جگہوں سے دور رہیں۔ ترک وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ جناب ترکی امریکہ کی تمام جماعتوں کو اس اندرونی سیاسی بحران پر قابو پانے کے لیے اعتدال پسندی عقل استعمال کرے۔ دلچسپ بات یہ ہے جناب کہ ترک وزارت خارجہ نے امریکیوں کو کامن سینس استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ اب یہ ترکی آپ کو پتہ طیب اردوان کا، تو یہ اس وقت الفاظ استعمال کیے گئے تھے ترکی کے لیے جب وہاں پہ ناکام کو کروانے کی کوشش کی تھی امریکہ نے، تو فتح محمد گولن کے ذریعے، تو اس کے بعد پھر یہ سارے انرتھ ہوئے، تو وہی الفاظ اب ترکی استعمال کر رہا ہے، اور ترکی ایڈوائزری جاری کر رہا ہے امریکہ کے لیے اپنے شہریوں کے لیے۔ تو یہ ہوتا ہے جناب ٹٹ فار ٹیٹ۔ اور اسی طریقے سے جنوبی امریکہ کا ملک ہے جناب ونزویلا، اس نے بھی امریکہ پہ ٹکا کے تنقید کی ہے، اور وزارت خارجہ کا بیان آیا کہ امریکہ کا مذاق اڑاتے ہوئے ٹرمپ کے ہجوم کا کیپٹل ہل پر چڑھائی پر افسوس کا اظہار کیا، اور امید ظاہر کی امریکی عوام استحکام کی نئی راہ پہ چلیں گے۔ اور افسوسناک واقعے کے ساتھ انہوں نے کہا جی امریکہ بھی اس جارحانہ پالیسی کا شکار ہوا جو وہ دوسرے ملکوں کے لیے پیدا کرتا جا رہا تھا۔ یورپی ممالک اور جمہوریت کے تمام چیمپئن جناب افریقی ممالک اور میں ایسی مظاہروں اور فسادات کی سپورٹ کرتے رہے جہاں مظاہرین پارلیمنٹ یا صدارتی محلات پر چڑھائی کرتے رہے۔ امریکہ نے ہمیشہ ایسے فسادات کو سپورٹ کیا، اور نتیجتاً وہاں پہ جناب مغربی طاقتوں کے دباؤ کی وجہ سے حکومتیں تبدیل بھی ہوتی رہیں۔ پاکستان میں بھی کئی دفعہ ہوا، اور اب جو PDM ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں یہ عنصر شامل ہے، اور ساتھ ساتھ جناب یہ ساری چیزیں امریکہ کرتا رہا۔ تو لیکن اب تاریخ نے ذرا پلٹا کھایا، اور کیا پتہ تھا جناب ایک پورس کا ہاتھی آئے گا پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور وہ اپنے ہی ملک پر اپنے ہی پولیٹیکل سسٹم پہ چڑھ دوڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد ہے جناب کہ اللہ تعالیٰ سے بس ہدایت کی تو مدد مانگنی چاہیے، ہدایت کی توفیق اللہ تعالیٰ سب کو دے۔ اور یہ سچویشن چل رہی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔